वो सूरतें ता हा ता हा या ता के लफ्ज ता के हर्फ से, वो जो सूरतें जो ता के हर्फ से शुरू होती हैं, अब वो ताहा सूरत ताहा है, ता सीन मीम अशुअरा है, ता सीन अल नमल है, ता सीन अल कसस है। तो जो सूरतें ता से शुरू होती हैं उन सब में आप एक सिमिलैरिटी देखेंगे, और वो ये है कि उनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा। इन तमाम तर सूरतों में कि जिनका आगाज जो है वो ता से होता है, हरफ ता से, इनमें आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो इन सूरतों के अंदर मिलेगा। अच्छा जी, दूसरा आप देख लें हामीम। हामीम का जिक्र, अब हामीम वो गाफिर में हो, हामीम जो है वो फुस्सलत में हो, हामीम अशूरा में हो, हामीम ज़ुखरुफ में हो, ज़ुखरुफ में हो, हामीम दुखान में हो, हामीम अल जासिया में हो, हामीम अल अहकाफ में हो। ये जितनी सूरतें हैं, इन तमाम सूरतों में दो चीजें आपके सामने आएंगी, एक तंजील और दूसरा किताब का जिक्र। इनकी इब्तदाई जो बात होगी उनमें आपको तंजील भी मिलेगी और उसमें आपको किताब का भी जिक्र मिलेगा। तो अलिफ, लाम और मीम, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसकी हालतें जो हैं, एक तो हमने बताया था कि अलिफ लाम मीम जो सूरह बकरा की इब्तिदा में है, सिर्फ ये अलिफ लाम मीम अकेला जो अल्फाज हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये तीन जो शख्सियात हैं ये आपके सामने आ जाएंगी, जो नफूस, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, नफ्स अम्मारा, लव्वामा और मुतमइन्ना। इनकी लुग़वी हालत ये है कि ये हर्फ हल्की भी है, लिसानी भी है, शफवी भी है, यानी होठों से भी अदा होता है, लिसान जुबान से भी और हलक से भी। उसके साथ इनमें तीनों इब्तदाई खल्क, मुतवस्सितुल खल्क और इंतहा और हतमी हालत जो है तख्लीक की, वो भी है। अब जो इसमें सबसे खास चीज जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये है हर्फ साद। साद, अब देखेंगे कि कुरान करीम में तकरीबन तकरीबन, मैं सब अल्फाज की बात नहीं कर रहा, तकरीबन साद का लफ्ज जहां भी आएगा वहां पर साद का मकाम या साद की जो हैसियत है, जो हालत है, वो आप देखेंगे कि साद, आप देखेंगे कि जहां साद आएगा वहां किसी मकसद का हुसूल आएगा, किसी भी मकसद का हुसूल आएगा, वो जरिया आ जाएगा, वो इंसान आ जाएगा, वो गुफ्तगू आ जाएगी कि जिसके जरिए कुछ हासिल हो। ये आप देखेंगे कि साथ जहां आएगा वहां हुसूल आएगा, कुछ हासिल करने की सलाहियत आएगी। जहां मकसद का हुसूल होगा, हुसूल के लफ्ज में भी आपको साथ साफ दिखाई दे रहा है, हासिल के लफ्ज में भी आपको साफ जो है वो साथ दिखाई देता है। इसी तरीके से कुरान करीम में जब आप देखेंगे कि सल, सल, उसमें जुड़ना, कनेक्ट होना, मिलना, इसमें भी आप देखेंगे कि किसी मकसद का हुसूल आपको साफ दिखाई देगा। इसमें सदर, आप देखें वो मकाम के जहां पर तमाम तर सलाई आपकी जो बायोलॉजिकल जितनी भी आपकी सेंसेस हैं, जितनी सेंसेस हैं वो जहां जिस मकाम पर कोऑर्डिनेट करती हैं, ये पूरा मकाम के जिसमें आपका दिमाग, दिल और ये तमाम तर आंखें और नाक, कान, जो कुछ भी आपकी समात है, ये सब जितनी भी सलाहियतें जिस मकाम पर इकट्ठी होती हैं, इस मकाम को सदर कहा जाता है। वो मकाम के जहां पर अथॉरिटीज इकट्ठी होती हैं उसे सदर का, यहाँ पर भी हुसूल आपको साफ दिखाई देगा। उसके बाद आप सदर, सदर के बाद आप सौत का लफ्ज देखें कुरान करीम के अंदर, सल भी कुरान में है, सदर भी कुरान में है, सौत, आवाज, ये आप देखिए कि ये किसी भी चीज के हुसूल के लिए किस कदर अहमियत इस। उसके बाद आपको सौम का लफ्ज मिलेगा कुरान करीम के अंदर, रोजा, ये भी आप देखें किसी चीज के हुसूल के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है ये लफ्ज। इसी तरीके से सब्र का लफ्ज आपको कुरान करीम के अंदर मिलेगा कि ये किस कदर अहमियत का हामिल है कि इंसानी शख्सियत जो है इससे वो कामयाबी हासिल कर लेती है जो उसका मकसूद होता है। अब मकसूद के लफ्ज में भी कस्द आप देखेंगे, जहां पर मकसद होगा वहां पर आपको स्वाद मिलेगा, कस्द के लफ्ज के अंदर आपको स्वाद मिलेगा। सबसे अहम तरीन कि जिससे इंसान को इज्जतें मिलती हैं, फिर वही मैंने कहा कि किसी चीज के हुसूल जहां पर आएगा वहां पर स्वाद आएगा, तो जिससे इंसान को इज्जतें और रिफतें मिलती हैं वो सिद्क, जिसे आप सच्चाई कहते हैं,
اس میں بھی صاد کا حرف آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کسی چیز کے حصول کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ آپ لگائیں۔ اس کے بعد وہ وہ دوست وہ دوست کے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ کچھ حاصل کر جائیں، جس کی صحبت میں آپ کو کچھ مل جائے، وہ صاحب جو ہے، یہ بھی آپ وہاں پر بھی صاد کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی کس قدر حصول کا ذریعہ ہے، کس قدر سکون اور محبت کا ذریعہ ہے، جسے صاحب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان بہت محنت اور جد و جہد کے بعد کوئی صلاحیت جب حاصل کرتا ہے تو اس صلاحیت کے اندر بھی آپ کو صاد دکھائی دے گا، جس کے ذریعے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صحف دیکھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، مصحف قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے کچھ نہ کچھ کوئی ہدایت، کوئی روشنی، کوئی نور مل جائے، یہ بھی آپ حصول کا ذریعہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے حاصل کا لفظ آپ دیکھ لیجئے، فصل، یوم الفصل کہتے ہیں، یا آج فیصلے کا دن ہے جی، یہ فیصلے کے اندر جو ہے وہ فصل کا کے اندر آپ صال دیکھیں گے، سواد دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے الشخصیہ عربی زبان میں آپ دیکھ لیجئے، اردو میں بھی جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں صاد کی آپ حالت دیکھ لیں۔ اس کے بعد صراط آپ دیکھ لیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہاں پر صاد کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک اصول ہے، ایک جد و جہد ہے کہ جس میں آپ اسی طریقے سے آپ اصلاح کو دیکھ لیجئے، اصلاح کے لفظ کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو صاد دکھائی دے گا، اور یہ پھر یہاں پر ایک اور حصول آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ وسع کا لفظ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو آپ وسع، اللہ واسع ہے، وسیع ہونا، پھر یہ دیکھ لیں یہ بھی کسی چیز کے حصول کے لیے ہے۔ تو پورے قرآن کریم میں اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے حتمی حالت سال کی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ سورہ صاد کے اندر جب صاد اکیلا آتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ لیں گے آگے چل کے کہ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ سورہ صاد کے اندر بھی آپ کو یہ تمام تر چیزیں، یہ صلاحیتیں ملیں گی کہ صاد جس مقام پر آئے گا وہاں پر حصول آئے گا، یہ وہ صلاحیت ہوگی کہ جس کے ذریعے کچھ حاصل ہو جائے گا، ملاپ ہوگا، جس میں صلاحیتیں ہوں گی، جس میں صدق ہوگا، جس میں صبر ہوگا، جس میں صراط ہوگی، جس میں یہ سب کچھ تمام تر چیزیں۔ تو اسی لیے جب ہم نبی کریم، نبی الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو صل کا لفظ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے تو یہاں سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جتنی تمام تر صاد کی حالتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ صاد کا مقام جو ہے وہ جہاں پر آئے گا تو آپ نے ان تمام تر چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے ذہن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ دیکھیے صد جو ہے وہ روکنے کے لیے بھی آئے گا، کسی چیز کے روکنے کے، پھر وہاں پر بھی اب آپ دیکھیں کہ اگر صد روکنے کے لیے بھی آئے گا تو پھر اس میں بھی کسی چیز کا حصول ہوگا، پھر وہ شر پر مبنی ہے یا خیر پر، یہ ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، لیکن ہوگا اس کے اندر حصول ہی۔ تو صاد دیکھیں گے وہ چاہے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنے الفاظ قرآن کریم کے اندر یہ اس خوبصورتی کے ساتھ آئے ہیں، ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حاصل، حصول ملے گا، کچھ نہ کچھ کسی چیز کا وصول ہونا، کسی چیز کا حاصل ہو جانا، کسی فیصلے کا سامنے آ جانا۔ اور وہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ آپ کو صاد کے اندر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بدایت الخلق اور وسط الخلق اور جو حتمیت ہے، جو آخری حالت ہے خلق کی، وہ بھی قرآن کریم میں اس صورت کے اندر جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ تو اب جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ الف لام میم صاد، صاد، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانوں کو مخاطب کر کے یہ ایک تحقیق ہے، یہ کوئی حتمی یا آخری بات نہیں ہے، ایک تحقیق ہے جو آپ کے سامنے شیئر کی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھیے، سوچئے، مزید اس پر سوچئے، اور یہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں الف لام میم صاد جب آپ دیکھیں گے تو پھر اس صاد کے اندر آپ کو یہ تمام تر چیزیں جو اس کے اندر، یہ صلاحیت آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ آپ حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کر سکیں، آپ حق و باطل کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو یہ صاد وہ صلاحیت ہے، اور یہ وہ صاد وہ صل ہے، یہ وہ صاد وہ صوت ہے، یہ وہ صبر ہے، یہ وہ صلاحیت ہے، یہ وہ صراط ہے۔ اس صاد کو جہاں بھی آپ لے چلیں گے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ صاد کا جہاں پر لفظ آئے گا، اب میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم، پورے قرآن کریم کو وہ ایک صورت میں لے آتا ہے، پھر وہ پوری صورت کو ایک آیت کے اندر لے آتا ہے۔
پھر وہ ایک آیت کو ایک لفظ میں لے آتا ہے، پھر وہ ایک لفظ کو 3 حرفوں میں لے آتا ہے، مادے پر لے آتا ہے، پھر ان 3 حرفی مادے کو وہ توڑ کر 3 سے 2 پر آتا ہے، 2 سے 1 پر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے صلو جو مادہ ہے، صلو صاد لام واو، وہ اب صلات کا مادہ جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، اس کو جب آپ واو کو ہٹائیں گے تو پیچھے صل رہ جائے گا، اور صل کے اندر بھی یہ ساری صلاحیتیں آپ کو ہم نے بتائی تھیں کہ یہ صل کرتا کیا ہے، اس پر ہم بہت طریقے سے بات کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم صاد لام صل کو لام کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے صرف صاد رہ جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ صاد ایک حرف ہے، اور یہ وہ حرف ہے کہ جب آپ اس کے اندر اتریں گے تو قرآن کریم کا سمندر آپ کو خوش آمدید کہے گا، وہ اپنے خزانے آپ کے حوالے کر دے گا کہ جس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کا جو آغاز ہو رہا ہے، اس کی ابتدائی حالت آپ کو وہ تمام تر کنجیاں دے دے گی کہ جس کے ذریعے آپ جس آیت کو یہ کنجی لگائیں گے وہ آیت اپنا راز آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ الف لام میم صاد، تو یہ کوڈنگ ہے بیسیکلی، وہ کوڈنگ کہ جس کے ذریعے آپ ان صورتوں کے اندر اتر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نبی کے پاس کوئی شک نہیں ہے، ان کے پاس ہے اس میں، لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا قرآن اپنی امت کو دیا ہے، اور ساتھ میں قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تشعرون، کیا تم شعور نہیں رکھتے، کیا عقل نہیں رکھتے، تدبر نہیں کرتے؟ تو اتنی خوبصورت کتاب جو باہیں کھول کر آپ کو تفکر اور تدبر کی دعوت دے رہی ہو، تو وہ ایسے نہیں کرے گی کہ حروف المقطعات کے معنی آپ کے سامنے چھپا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، دیکھنا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں وہ سچے معنی اس کے سامنے ہمارے سامنے لے آئے کہ جس کے ذریعے ہم اس کتاب کریم کو جواہر تک پہنچیں اور اس کو سمجھیں۔ تو آج ہم نے یہ 4 حروف میں آپ کے سامنے الف لام میم اور صاد کا جو ذکر ہے، تو صاد جو ہے وہ اب آپ کو سامنے آ جائے گا، سورہ صاد جب آئے گی تو اور زیادہ نکھر جائے گی کہ اس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں وہ ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ صل، صدر، صوم، صوت، صبر، صدق، صاحب، صلاحیت، صحف، حاصل، فیصلہ، شخصیہ، صراط، اصلاح، وسعہ، اب یہ تمام تر الفاظ جتنے بھی ہیں ان میں صاد کا استعمال آپ دیکھ لیں، اور وہ ایک جملہ ہمارا یاد رکھیں کہ جہاں مقصد کا حصول آئے گا، جہاں جس کے ذریعے آپ کچھ حاصل کر لیں گے، جہاں پر مقصد کا حصول آئے گا وہاں پر صاد کا حرف آ جائے گا۔